बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपका? आज जो मज़मून हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है उर्दू। जी बच्चों, सबक की पढ़ाई के दौरान आप लोगों ने अल्फाज का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ सीखना है और मुश्किल अल्फाज के मायने भी गौर से सुनने हैं। सबक को तवज्जो से सुनते हुए आप लोगों ने अपनी उंगली किताब पर और उस लफ्ज पर रखनी है जिसको मैं पढ़ रही हूँ। तो आज का हमारा सबक है, उसका नाम है हकायत रूमी। हकायत कहा जाता है सच्ची बात को, ठीक है। इसके पहले आपने हकायत सादी पढ़ी थी, उसमें शेख सादी ने, वो भी एक बुजुर्ग थे, उन्होंने सच्ची बातें बताई थी। लेकिन ये यहाँ पर मौलाना रूम के बारे में है कि ये अल्लाह ताला के एक इंतहाई बरगज़ीदा बंदे थे। बरगज़ीदा का मतलब है कि अल्लाह ताला के नज़दीक बंदे, पहुँचे हुए बंदे। अब आपने पढ़ना शुरू किया है मेरे से, तो ऐसे करिएगा कि आपके हाथ में पेंसिल होनी चाहिए कच्ची और सामने किताब हो। तो बरगज़ीदा का मतलब है अल्लाह के पहुँचे हुए बंदे। इसको अंडरलाइन करें और ऊपर लिखें कि नेक बंदे, पहुँचे हुए बंदे। उन्होंने भी शेख सादी के अंदाज में छोटी छोटी और दिलचस्प हकायात तहरीर की। तो अपने ज़हन पर जोर डालिए कि शेख सादी की कौन सी हकायत आपने चौथी क्लास में पढ़ी थी। वो थी जी हातम ताई के बारे में, जिसमें वो अपनी सखावत दिखाने के लिए अपना कीमती घोड़ा ज़िबा कर देता है। तो आइए अब हम मौलाना रूमी की हकायत पढ़ें। ये इनकी एक हकायत है और ये इनकी तस्वीर है, ठीक है। इसको देखिए गौर से। ये अब हम इसको शुरू करने लगे हैं। एक दिलचस्प हकायत का मुताला करें। मुताला का मतलब होता है पढ़ना। हजारों बरस पहले की बात है कि एक शख्स ने अपने घर में मुर्गा और कुत्ता पाल रखा था और ये दोनों जानवरों में बड़ी दोस्ती थी और दोनों मिलजुल कर रहते और अपनी अपनी ज़बान में बातें भी करते। दोनों का अच्छा सलूक देखकर मालिक ने सोचा, काश मुझे भी जानवरों की ज़बान आती तो पता चलता कि ये दोनों क्या क्या बातें आपस में कर रहे हैं। ये आप तस्वीर देखें कि एक कुत्ता और मुर्गा आपस में बात कर रहे हैं। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का ज़माना था, यानी वो नबी थे। हज़रत मूसा के बारे में आपने पढ़ा होगा कि इन्हीं ने फ़िरऔन के साथ मुकाबला किया था और हज़रत मूसा अल्लाह ताला से कलाम भी किया करते थे, इसीलिए उनका लक़ब क्या था। अब आप ज़हन में सोचें, क्या पता क्लास में कोई अच्छा ज़हीन बच्चा हो, उसको पता हो। तो उनका लक़ब था कलीमुल्लाह, शाबाश। अगर किसी बच्चे ने कलीमुल्लाह कहा है तो उसको शाबाश। तो वो उनकी खिदमत में हाजिर हुआ वो शख्स, और क्या कहा उसने, क्या ख्वाहिश जाहिर की। ख्वाहिश का मतलब होता है कि अपनी दिली बात कही कि आप तो अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह ताला से दरख्वास्त कीजिए कि मुझे जानवरों की ज़बान समझना आ जाए। लेकिन हज़रत मूसा ने इस शख्स की इस ख्वाहिश को नापसंद फरमाया और इरशाद किया, अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि किसे क्या देना है। मगर वो शख्स बार बार आपकी खिदमत में हाजिर होकर यही दरख्वास्त करता रहा कि कम से कम अल्लाह ताला से गुजारिश करें, यानी कि अल्लाह ताला से आगे दुआ करें कि कम से कम मेरे लिए मुर्ग और कुत्ते की ज़बान की समझ ही अता कर दे, कि मैं इतना समझ लूँ कि मेरा कुत्ता और मुर्गा क्या बातें कर रहे हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने जो चीज़ें हमें वही अता की हैं जिसमें कोई मसलहत है, हमारे लिए बेहतरी है। देखिए, हम सब इस काबिल नहीं है कि हम हर चीज़ समझ सकें कि जानवर क्या बात कर रहे हैं, हैवान क्या बात कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने जितना इल्म, जितनी दौलत, जितना कुछ हमें दिया है, उस पर राज़ी होना ही अच्छी बात है। ऐसा बंदा ही मोमिन है जो अल्लाह के दिए पर राज़ी हो जाए। तो उन्होंने कहा, ठीक है, अल्लाह ताला ने
ان دونوں کی زبان کا علم تجھے عطا فرما دیا۔ وہ شخص خوشی خوشی اپنے گھر چلا گیا، خوش ہوا۔ دوسرے دن اس نے دیکھا کہ ایک روٹی کا ٹکڑا اس کے دسترخوان سے نیچے گر گیا ہے، تو مرغ نے اسے اٹھا لیا۔ دسترخوان کا مطلب آپ کو پتہ ہے نا، جہاں پر بچھا کر کپڑا وغیرہ کھانا کھاتے ہیں۔ تو وہ ٹکڑا گرا تو فوراً ہی مرغا ہوشیار تھا زیادہ، اس نے اٹھا لیا۔ کتے نے کہا اے دوست، یہ روٹی کا ٹکڑا تم مجھے دے دو۔ مرغ نے کہا ذرا صبر کرو، اس ٹکڑے کا افسوس نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے زیادہ اچھا بدلہ دے گا۔ وہ کیسے؟ کتے نے پوچھا۔ مرغ بولا کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا، تم پیٹ بھر کر کھانا کھا لینا کیونکہ انسان تو گھوڑے کا گوشت نہیں کھاتے۔ اب ظاہر ہے گھوڑا مر جائے گا تو اس کو کہیں ذبح کرا کے کھال وال بیچ دیتے ہیں یا جیسے بھی ہے، تو کتے کا اپنے حصے کا گوشت مل جاتا۔ مالک یہ سن کر بہت خوش ہوا کہ اس کو تو فائدہ ہو گیا، دونوں جانوروں کی باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں۔ اس نے فوراً مرغ کی بات سن کر نقصان سے بچنے کے لیے گھوڑا بازار میں لے جا کر فروخت کر دیا۔ دوسرے دن پھر نوالا گرا جسے مرغ نے اٹھا لیا۔ کتے نے کہا تم تو جھوٹے ہو، مالک کا گھوڑا کہاں مرا؟ مرغ نے کہا نہیں دوست، میں جھوٹا نہیں ہوں، مالک نے گھوڑا بیچ دیا، اب وہ نئے مالک کے پاس جا کر مر گیا۔ دیکھیں اس کا کتنا نقصان ہوا جس نئے بندے نے اس کو خریدا۔ تم فکر نہ کرو، کل مالک کا اونٹ مر جائے گا، اونٹ بڑا جانور ہے، اس کی موت سے تو تمہارے عیش ہو جائیں گے۔ اس آدمی نے مرغ کی بات سنی اور اس نے خود کو کتنا عقل مند سمجھا، اس نے فوراً ہی کیا کیا، اونٹ کو بازار میں لے جا کر بیچ دیا۔ اس طرح سے ایک بار پھر وہ نقصان سے بچ گیا۔ تیسرے دن کیا ہوا؟ کتے اور مرغ میں پھر اسی طرح بات ہوئی، یعنی کہ پھر کوئی ٹکڑا گرا تو مرغ نے اچک لیا۔ کتے نے مرغ سے کہا تم تو جھوٹوں کے سردار ہو، کہاں ہے مرا ہوا اونٹ کہ میں جس سے اپنا پیٹ بھروں؟ یہ دیکھیں اسی صفحے پہ تصویر بنی ہوئی ہے کہ کتا سوچ رہا ہے کہ گھوڑا مر گیا ہے اور میں اسے کھا رہا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ تو اگلے صفحے پہ ہم آتے ہیں تو مرغ کہنے لگا مالک نے جلدی کی اور اونٹ کو بیچ ڈالا، دوسری جگہ جا کر اونٹ مر گیا اور ہمارا نقصان بھی، مالک نقصان سے بچ گیا، مگر تم فکر نہ کرو، کل مالک کا غلام مر جائے گا، پھر تو تمہارے عیش ہی عیش ہوں گے۔ عیش ہی عیش کا کیا مطلب ہے؟ مزے ہی مزے ہوں گے۔ اچھا وہ کیسے؟ کتے نے حیرت سے پوچھا۔ مرغ بولا کل ہمارے مالک کا غلام مر جائے گا تو اس کے رشتہ دار فقیروں اور غریبوں کو کھانا کھلائیں گے اور کتوں کو بھی بہت کچھ کھانا ملے گا۔ یہ بات سنتے ہی اس شخص نے غلام کو ساتھ لیا اور بازار میں فروخت کر ڈالا۔ اس نقصان سے بچ کر اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا اور وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ وہ جانوروں کی بولی سمجھنے سے کتنے سارے نقصانات سے بچ گیا ہوں۔ بولی سمجھنا کیا مطلب ہے؟ بولی کا کیا مطلب ہے کہ زبان سمجھنا، یعنی اب اس نے اس کو کیا کہا کہ اب تو غلام ہی مر جائے گا، تو جب کوئی بندہ مرتا ہے تو پھر ظاہر ہے کوئی رشتہ دار آتے ہیں، کوئی اکٹھے ہوتے ہیں تو کھانا وانا پکے گا، تو تمہیں بھی ہڈیاں بوٹیاں مل جائیں گی۔ چوتھے دن حسب معمول یعنی چوتھا دن آ گیا، وہ شخص ناشتے کے بعد کتے اور مرغ کی باتیں سننے لگا۔ مرغ نے روٹی کا ٹکڑا اٹھایا تو کتے نے کیا کہا، وہ بہت غصے میں تھا، 4 دنوں سے اس کو کھانے کو نہ ملا۔ اس نے کہا ارے شیخی خور۔ شیخی خور کا کیا مطلب ہے؟ یہ لفظ دیکھیں، شیخی خور۔ شیخی خور کا مطلب ہے کہ بڑی بڑی جھوٹی باتیں خود سے گھڑنے والا۔ تو آپ لکھیں اس کا مطلب، اور باتونی مرغے، باتونی بہت زیادہ باتیں کرنے والے مرغے، تمہاری وہ پیشن گوئیاں کہاں گئی؟ پیشین گوئیاں دیکھیں یہ لفظ لکھا ہوا ہے، پیشین گوئیاں، اس کا مطلب ہے کہ وہ بات جو پہلے سے کہہ دی جائے کہ یہ ہوگی۔ یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا
ابھی کہا جاتا ہے کہ محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی ہے کہ کل بارش ہوگی، یہ لفظ ہم عام زندگی میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ تمہاری پیشن گوئیاں کہاں گئیں کہ تم کہتے تھے کل تمہیں کھانا ملے گا، کل تمہیں کھانا ملے گا، کل یہ ہوگا۔ تم تو روزانہ مجھے نئی نئی خبریں سناتے ہو، مگر ہوتا کچھ اور ہی ہے، یعنی کہ کچھ بھی ادھر نہیں ہوتا جس سے میں پیٹ بھر سکوں۔ مرغ بولا یقین کرو ہوا یہی سب ہے، مگر ہمارے مالک نے اس بار بھی خود کو نقصان سے بچا لیا۔ غلام نئے خریدار کے پاس جا کر مر گیا، یعنی کیا ہوا، جو غلام تھا اس کو جس نئے بندے نے خریدا اس کے پاس جاتے ہی مر گیا، اس کا ٹائم پورا ہو چکا تھا۔ اس کے مرنے کا نقصان تو خریدار کو ہوا، یعنی جس خریدار نے اس کو خریدا اس کو کتنا نقصان ہوا، ایک دن نہیں ہوا، اس کو مالک نے بیچا تھا تو ہمارے مالک نے اس خریدار کی رقم تو برباد کر دی۔ کیا ہوا، اس کی تو رقم برباد ہو گئی نئے خریدنے والے کی، لیکن اب خود ہمارے مالک کی جان پر بننے والی ہے۔ اپنی جان پر بننے کا کیا مطلب ہے کہ اب اس کا اپنے لیے مشکل کا باعث ہے، اب اس کی اپنی جان سخت مشکل میں پڑنے والی ہے۔ جسم و جان کا نقصان آدمی کی جان کا صدقہ ہوتا ہے، یعنی کہ کسی بندے کی اگر کوئی چیز نقصان ہو جائے اس کے جسم میں، یعنی کہ بیمار ہو جائے، یا مال میں سے، یعنی اس کے گھر میں کوئی جانور مویشی ہے یا کسی طرح سے بھی اس کا مال جاتا رہے تو آدمی کی جان کا وہ صدقہ ہو جاتا ہے، وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یہ چیزیں اللہ کی تھیں، اس کے پاس چلی گئیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ سب کچھ اللہ کا ہے اور اس کے پاس جانے والا ہے۔ تو ایک نقصان سینکڑوں نقصانات سے بچا لیتا ہے، یعنی ایک نقصان ہمارا ہو جاتا ہے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ پتہ نہیں اس وجہ سے وہ کتنے بڑے مشکل سے صدمے سے بچ جاتا ہے۔ اب ہوگا یہ کہ یقیناً ہمارا مالک مر جائے گا اور اس کے وارث گائیں قربان کریں گے۔ وارث کس کو کہتے ہیں؟ گھر والے۔ یہ دیکھیں اب اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ کتے کو خواب آ رہا ہے یا خیال دلا رہا ہے مرغا کہ اب تمہارے آگے بہت بڑا پیالہ بھرا ہوگا جس میں سالن، ہڈیاں اور بوٹیاں ہوں گی۔ تو اس کے وارث گھر میں ایک گائے ہے، اس کو قربان کر دیں گے۔ وارث یعنی کہ اس کے بچے، اہل خانہ وغیرہ۔ تو وارث کا مطلب آپ نے یاد رکھنا ہے، پھر تو تمہارے خوب مزے ہوں گے، خوب عیش کرنا، روٹیاں بوٹیاں دسترخوان کا جھوٹا کھانا کھا کر خوب دعوت اڑانا، یعنی روٹی کا مطلب بھی آپ کو پتہ ہے، بوٹی بھی پتہ ہے، اور بچا کچا کھانا جو دسترخوان سے گرتا ہے تو جانوروں کو ڈالا جاتا ہے، تو تمہاری تو دعوت ہو جائے گی۔ گھوڑے، اونٹ اور غلام کی موت اس مغرور مالک کی جان کا صدقہ تھا۔ اگر گھوڑا مر جاتا تو شاید مالک کی جان بچ جاتی، یا اونٹ مر جاتا یا غلام مر جاتا، تو اس غرور کرنے والے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے والے جو مالک تھا، اس کی جان کا صدقہ ہو جاتا۔ صدقہ ہونا، بچ جانا، وہ مال کے نقصان سے تو بچ گیا مگر موت سے نہیں بچ سکے گا۔ دیکھیں وہ اپنے آپ کو تو کہیں جا کر بیچ نہیں سکتا تھا نا کہ میں بچ جاؤں، میں اپنے آپ کو کہیں بیچ جاؤں، اس کی تو موت آ کے رہنی تھی۔ اس آدمی نے جب یہ بات سنی تو وہ روتا دھوتا حضرت موسیٰ کے پاس پہنچا۔ ظاہر ہے انہوں نے ان کو زبان منت کی تھی، اس نے حضرت موسیٰ سے کہ مجھے وہ یہ زبان سکھائی جائے، اور فریاد کی۔ فریاد کا مطلب ہے کہ رو کے کہا، بہت زاروں قطار رو کے کہا کہ مجھے موت سے بچایا جائے۔ حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا تم تو اب نقصان سے بچنے میں ماہر ہو چکے ہو، یعنی کہ تمہیں تو اب بڑے طریقے آ گئے ہیں، تم نے تو پہلے ہی سن لیا، سب سے پہلے تم نے گھوڑا فروخت کیا، پھر تم نے اونٹ فروخت کیا، پھر اپنے غلام کو، اب تو تمہیں طریقے آ گئے ہیں، اب تم خود کو اس نقصان سے بھی بچا لو۔
آدمی نے عاجزی سے فریاد کی. عاجزی کا کیا مطلب ہے؟ بہت روتے دھوتے ہوئے. اب اس کا غرور ختم ہو چکا تھا. غرور کے الٹ میں لفظ آتا ہے عاجزی، یعنی کہ بہت رو کے اس نے فریاد کی، بہت رویا، اپنی گردن جھکا کے، سر جھکا کے رویا اور اپنی غلطی کی معافی مانگی. تو حضرت موسیٰ نے کہا ہر جاندار کو اپنے وقت پر موت کا ذائقہ چکھنا ہے. موت کا ذائقہ چکھنا ہے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کو موت آنی ہے اور اسے کوئی نہیں ٹال سکتا. اسی وقت اس آدمی کی حالت خراب ہو گئی. یہ سنتے ہی ظاہر ہے اس کو کتنا، کوئی کسی بندے کو پتہ چل جائے کہ تم مرنے والے ہو تو اس پہ کیا گزرتی ہے. اس کی حالت بہت خراب ہو گئی. 4 آدمی چرپائی پر ڈال کر اسے اس کے گھر لے آئے، یعنی کہ اتنا بھی نہیں رہا کہ وہ چل سکتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی. اب انہوں نے کیا دعا کی؟ اے رحیم و کریم. اللہ تعالیٰ سے کہا، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ہیں، ان کے نام ہیں. اے رحیم، اے رحم کرنے والے، کریم بہت زیادہ کشادگی والے، بخشنے والے رب، اس پر رحم فرما. کس پر؟ اس آدمی پر، اور اسے ایمان کی موت نصیب فرما. یعنی موت تو آنی تھی کیونکہ اس نے ان چیزوں کو پہلے سے ہی ٹال دیا تھا، اپنے گھر سے نکال دیا تھا صدقے کی چیزوں کو، لیکن کم از کم اس کو ایمان کی موت آئے. ایسا نہ ہو کہ اس کا ایمان ہی جاتا رہے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد سکون ملے، ایمان کی موت نصیب ہو. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی دعا قبول فرمائی. کس لیے قبول فرمائی؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور پیغمبروں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور اس آدمی پر رحم فرمایا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ وہ آدمی ظاہر سی بات ہے مر ہی گیا، اور جانوروں کی بات پہلے جاننے کا اس کو نقصان ہی نقصان ہوا. تو اس کہانی کو غور سے سمجھیں، سوچیں اور پڑھیں. خود 2 دفعہ اس کی دہرائی کریں، مشکل الفاظ کے معنی لکھیں.